अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये इस्लामाबाद की सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। बड़ी सोसाइटियों के अंदर इसका शुमार होता है और इसके जो मेम्बरान हैं उनकी तादाद तकरीबन 18,000 से ज़ायद मेम्बरान की तादाद है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन भी हैं। तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक कुछ 6 से 7 हज़ार जो है ना मुतासरीन की तादाद है। और आज मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ और जिस शख्स को बात हम करने जा रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अरफान मजीद साहब। ये सोशल मीडिया के ऊपर इसी सोसाइटी से गुज़िश्ता कोई 8-10 साल से काम भी कर रहे हैं और मुतासरीन और वहाँ पे मेम्बरान के जो हकूक़ हैं उसके ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं। और इनकी बड़ी मुनज़्ज़म आवाज़ है, इदारों तक जो है ना वो इन चीज़ों को लेके जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोगों के इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट भी करते रहते हैं। और जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर भी हिस्सा लिया जाता है। तो इनके साथ गुज़िश्ता जो है वो कुछ दिन पहले एक वक़ूआ रूनमा हुआ जो कि इंतहाई कर्बनाक भी है और अज़ियतनाक भी है और इंसानी हकूक़ की सरासर ख़िलाफ़ वर्जी है। बकौल इनके जो इनके साथ ये वक़ूआ पेश आया वो इंतहाई गलत बयानी से काम लिया गया, सियाक़ व सबाक़ से हट के इसके अंदर कुछ चीज़ें पेश की गई। आज हम इन्हीं की ज़बानी इसी बात को सामने रखेंगे और जो मेम्बरान और जो हमारे हुकाम बाला हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाएँगे कि ये सच और झूठ का जो है इसके अंदर एक मुवाज़ना किया जाए और झूठ और सच के दरमियान ये जो तफ़रीक है इसको ख़त्म की जाए ताकि जो सच है वो लोगों के सामने आया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम अरफान मजीद साहब। वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा इस मौजू को उजागर करने के लिए मुझे बुलाया है। अरफान साहब, मैं आपके सामने सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो मेरा ये सवाल है कि ये जो आपके साथ वक़ूआ रूनमा हुआ ये कब हुआ और इसके पीछे हम आगे चल के प्रोग्राम में पूछेंगे वजूहात क्या है। सबसे पहले तो ये बताइएगा इसका टाइम, इसका दौरानिया, ये कब वक़ूआ हुआ और थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताइएगा इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन पहले सबसे पहले ये आप बताएं कि ये कब जो है ना रूनमा हुआ। माजिद साहब, एक्चुअली जो है ये 11 अप्रैल का वाक़या है, जुमे का दिन था। दिन क्योंकि आपको मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे कि हमने कलीम रहमान साहब का जो 54 की इंक्वायरी थी उसके ऊपर कलीम साहब बिज़ी थे, तो मैं जुमे वाले दिन जो है एसी सिटी के पास चला गया और वहाँ पे मैंने अपना मौक़िफ़ दिया। मैडम ने मेरा मौक़िफ़ सुना और साथ ही उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट टाइम जो है कलीम साहब को बुलाएं या अपने वकील साहब हैं उनको बुलाएं ताकि इसकी प्रोसीडिंग जो है वो उसको बेहतर तौर पे उनका मौक़िफ़ लेके आगे कंटिन्यू किया जाए। माजिद साहब वहाँ से फिर फ़ारिग है, तो ये तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 का टाइम था। वहाँ से फ़ारिग होकर मैं घर वापस आया, जुमा पढ़ा। जुमे के बाद जो है वो मैंने प्रिंट्स वगैरह लेने थे। प्रिंट लेके तकरीबन मैं घर से कोई 4:15 पे निकला और कोई 4:30 से 35 मिनट का जो था दौरानिया था वहाँ पे मैं पहुँच गया। FECH कुरंग टाउन का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे पहुँच गया। मुझे भी मेरा सवाल जो है ना वो अरफान साहब, क्योंकि अगर हम इस डोमेन में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा सवाल ये था कि आप किस वजह से गए और किस तरह ये वक़ूआ रूनमा हुआ। आपने एक मुकम्मल रुदात बता दी कि किस तरह एसी सिटी के पास आप गए, जुमा पढ़ा और वापस। अब दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये बताइएगा, आप कितने बजे वहाँ पे इंटर हुए और आपका मकसद क्या था, किस वजह से FECHS जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग का हेड ऑफिस है उसमें गए। जी माजिद साहब, एक्चुअली मैंने इनके ख़िलाफ़ जो है वो पिछले महीने 24/3 को एप्लीकेशंस दी थी जिसमें मेरा मौक़िफ़ था कि यहाँ पे जो होने वाले काम हैं उनका जो डेटा है वो हमें दिया जाए। ख़ास तौर पे कुरंग टाउन का जो अंडरपास है उसके बारे में, जो एफिलिएशन के एग्रीमेंट्स किए हैं उनका, और जितने आज तक इन्होंने विदाउट टेंडर्स काम किए हैं उनकी डिटेल मुझे दीजिए। इस सिलसिले में मैं सेकंड रिमाइंडर जो था वो देने गया था। ये तकरीबन टाइम होगा कुछ 4:30 बजे जब मैं इनकी सीढ़ियों से ऊपर गया। और एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी में गया था, साथ मेरे 2 एम्प्लॉयज़ भी थे, उनके साथ था कि हम वहाँ पे रिसीव करवा दें, क्योंकि एक्चुअली हफ्ते यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं गाड़ी में गए, लेकिन हम जब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सुनते हैं और जो पुलिस स्टेशन जो IO हैं उनके मुताबिक आप कोई बाइक जो है ना वो आपने इस्तेमाल की, बाइक के ऊपर 3 लोग आप गए,
تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کے اوپر گئے، تو اس میں تو بتائیے گا اس کے اندر تضاد جو ہے نا وہ تھوڑا سا ماجد صاحب بیسیکلی دیکھیں اگر گاڑی پہ گئے ہیں یا بائک کے اوپر گئے ہیں تو وہ CCTV فوٹیج جو ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو وہاں پہ ہر جگہ پہ CCTV لگے ہیں کیونکہ سوسائٹی ایک اتنا سیکیورٹی سسٹم وہاں پہ لگا ہوا ہے. تو آپ ان چیزوں کو آپ 2 منٹ کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا اس کو ایگزامن کر سکتے تھے. پولیس بھی کر سکتی تھی لیکن یہاں پہ موقف کسی کا سنا ہی نہیں گیا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں FECH کے آفس میں انٹر ہوا تو پیچھے سے کسی نے مخبری کی آوازیں دینا شروع کر دیں کہ عرفان مجید آ گیا ہے. اور جب وہ میں اوپر تک پہنچا جہاں پہ میں نے ریسیو کروانے تھے تو وہاں پہ وائس صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو وہ اپلیکیشن یہ کس فلور کی بات کریں؟ یہ سیکنڈ فلور میں جو ہے جب میں وہاں سے ہم گزرے تو وہاں پہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ جیسے ایک بندہ کسی یعنی آپ نے جو ریسیونگ آپ کہہ رہے کروانے جا رہے تھے اپلیکیشن کی وہ کس فلور؟ وہ 3rd فلور پہ ہے جہاں پہ یہ پورا آفس کا سسٹم ہے. وہاں پہ اپلیکیشن ریسیو کروا جاتے اور یہاں پہ چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. کوئی ایک ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کیمرے ہوں. سر میں یہاں پہ کھڑا تھا تو اتنی دیر میں جب پیچھے سے مخبری ہونا شروع ہوگی باتیں چہم گوئیاں شروع ہوگی کہ یہ عرفان مجید یہاں پہ پہنچ گئے تو کوئی شخص ادھر ادھر موومنٹ شروع ہو گئی تھی. وائس کو بھی وہاں سے اٹھا لیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے اس کو کہا گیا ادھر ادھر ہو جاؤ تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ کس طرح ٹائم گزارنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور وہاں پہ اس وقت اگر CCTV فوٹیج لے لی جاتی تو وہاں پہ تقریباً 50 سے 60 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران کیا ہوا کہ جب میں ان کو ریسیونگ کروا رہا تھا تو میں نے لڑکے کو کہا کہ ایک تصویر لے لینا تاکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ آ جائے کہ جب ہم اپنے ممبران کو بتائیں گے کہ ہم نے سیکنڈ ریمائنڈر دے دیا تو ہم سوشل میڈیا پہ اس کو لگائیں گے. اسی کا بہانہ بناتے ہوئے وہاں کا جو سٹاف ہے انہوں نے میرے لڑکے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور اس کو آپ کا لڑکا مطلب آپ کتنے لوگوں کے ساتھ گئے تھے؟ آپ کے ساتھ کون کون لوگ موجود تھے اور ان کے نام آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جو 2 لڑکے تھے ایک تھا احمد خان اور دوسرا تھا عمران خان. احمد خان بیسیکلی جو ہے میرے دونوں ہمارے بچے بھی ہیں اور ساتھ ہی میرے آفس میں فیکٹری میں بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ یہ کیمرہ مین کا بھی کام کرتا ہے تاکہ مشکل وقت میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو انگیج کر لیتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے تصویر لی ہے تو اس وقت جو سوسائٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. بہانہ یہ تھا کہ بیسیکلی اٹیک میرے پہ کرنا تھا. سوسائٹی کے لوگ سوسائٹی ملازمین کی بات کریں یا ممبران کی بات کریں یا MC ممبران کے جو لوگ تھے وہاں پہ جو اس وقت جو ہے وہ فائنانس سیکٹری 2 ہے خاص طور پہ میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور بکواسیات ایسی شروع کر دیں کہ وہ میں خود شرمندہ ہو گیا. جب وہ اس کو کھینچ کے اپنے کمرے میں لے گیا تو میں بھاگتا ہوا وہاں پہ پہنچا تو اس نے مجھے بھی وہاں سے پکڑ لیا اور مجھے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ زود و کوب شروع کر دیا اور انہوں نے اس طرح ٹارچر کر دیا. اس کو تو بہت زیادہ مارا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مجھے اس کمرے میں بند کر دیا. ساتھ جو لیفٹ رائٹ 2 کمرے ہیں ان میں ایک لڑکے کو رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ عمران کو بند کر دیا اور لیفٹ سائڈ پہ احمد کو بند کر دیا. اور سر انہوں نے یہ کیا وہاں پہ کہ جو میرے پہ تشدد کرنا تھا وہ تو کیا ہی ہے لیکن ان لڑکوں کو اس حد تک مارا وہاں پہ کہ ان کو یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم اس کے خلاف بیان دے دو ہم تمہیں یہاں سے پیسے دیں گے اور تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ. کیونکہ اصل یہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے یہ آپ کو کیوں مارا گیا؟ آپ کے اوپر تشدد کیوں کیا گیا؟ کافی ممبران وہاں پہ جاتے ہیں اپلیکیشن بھی دیتے ہیں. پبلک جو ہے نا وہ آفس ہے وہاں پہ یہ کسٹوڈین ہے تو اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ اس کا ہمیں بتائیے گا بیک گراؤنڈ پہ کیا چیز ہے؟ جی ماجد صاحب ایکچولی میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں ان کی کرپشن کے خلاف مختلف اداروں میں اپلیکیشن دے چکا ہوں اور یہی ان کو یہ تکلیف ہے کہ آپ ممبران کے جو ان کی آواز کیوں بنتے ہیں, آپ اپنا الو سیدھا کیوں نہیں کرتے. یہ لوگ بہت دفعہ مجھے ٹارچر بھی کر چکے ہیں, بہت آفر بھی کرتے ہیں, اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے لیے بلیک میلر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور میں بار بار ان کو کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے کہیں بلیک میل آپ کو کیا ہے, آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ بندے, یہ جو بیٹھے ہوئے ممبرز, انہوں نے آج تک کوئی ثبوت نہیں دیا, اور یہ اسی طاق میں تھے کہ کسی طرح یہ شخص ہمارے آفس میں آ جائے. ہم تو اس FECH کے آفس کو سمجھتے کہ ہمارا آفس ہے. عرفان مجید صاحب, بالکل آپ ایگزیکٹلی صحیح بات کریں. اس سے پہلے بھی آپ ورکنگ بھی کر رہے تھے, سوشل میڈیا کے اوپر لکھ بھی رہے تھے, اور باقی چیزیں بھی آپ کی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں, لیکن یہ مخصوص ٹائم کے اوپر ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ ماجد صاحب یہ پلان تو مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے بن رہا ہے, اور خاص طور پہ اس کی ایک وجوہات جو موجودہ سیکٹری ہے اس نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ میں نے اس کے بھائی اور اس کی مدر کی ڈیتھ کے اوپر جو میرے ایک آئے ہوئے تھے, گیسٹ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی بات کر دی تھی, اس کے اوپر ہم نے یہ بھی بعد میں کیا کہ ہم نے اس کی تردید کی اور اس کی معذرت بھی کی,
اور انہوں نے بھی اسپیشلی آ کے اس کے اوپر معذرت کی، لیکن اس کو ایک پوائنٹ بنا لیا گیا، اس کو ایک ایسی چیز شوشہ بنا لیا گیا کہ اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا عرفان مجید صاحب آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ قانون جس طرح آپ کی اگینسٹ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یا جو سیکرٹری صاحب کا کچھ موقف کچھ لوگوں کے تھرو ہم تک پہنچا ہے، بلکہ ہم نیکسٹ پروگرام میں سیکرٹری صاحب کو اور جو اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری جو آپ کہہ رہے ہیں 2 ہیں، ان کو بھی ضرور دعوت دیں گے، وہ بھی اپنا موقف سامنے رکھیں تاکہ حقائق جو ہے نا وہ ممبران اور پبلک کے سامنے لائے جا سکیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے جو آپ بات کریں کہ تشدد کیا گیا یا اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مقاصد تھے، تو مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی ایسے ٹھوس شواہد ہیں جن کی روشنی میں آپ بتا سکیں کہ یہ جو تشدد کیا گیا یا جو آپ الزامات لگا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ رویہ برتاؤ کیا گیا، تو اس کے اگینسٹ اس کے جو ہے نا آپ کے پاس کچھ ایسے ثبوت یا شواہد موجود ہیں جو آپ پبلک میں اداروں میں آپ دے سکیں؟ جی ماجد صاحب، میں نے بہت ساری چیزیں پچھلے 1 ہفتے میں اکٹھی کی ہیں، کیونکہ 1 ہفتہ ہو گیا ہمیں ضمانت پہ رہا ہوئے، تو اس پورے 1 ہفتے کے اندر ہم نے سب سے بڑا یہی کام کیا کہ ہم نے مختلف اداروں کے اندر جا کے وہ اس میں میں آپ کو وہ سامنے رکھے۔ شواہد آپ کے پاس کون سا ایسا بڑا ڈاکومنٹس ہے، جس طرح آپ نے CCTV کیمروں کی بات کی، واقعی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر CCTV فوٹیج لی جائیں تو کافی حد تک جو ہے نا حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹری یا کوئی اور چیز آپ کے پاس شواہد ہیں؟ جی ماجد صاحب، میرے پاس ایک ایسی وائس ریکارڈنگ ہے میرے پاس پڑی ہوئی، جب انہوں نے تشدد شروع کیا ہم پہ، تو میں نے اپنے ایک انسٹرومنٹ تھا جس کے ذریعے میں نے وائس کو جو ہے نا آن کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر میرے موبائل کو بھی آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ خائف تھے یا یہ اس حد تک ہم سے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے موبائل لے کے، خاص طور پہ میرا موبائل جو ہے اس کو توڑ دیا گیا، اور جو باقی 2 لڑکے تھے ان کے موبائل کو فارمیٹ کر دیا گیا کہ اس کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ بھی کسی طرح جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن ماجد صاحب بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہے ہمیں وہاں پہ انہوں نے ہراساں کیا، انہوں نے ہمیں اپنے کمروں میں بند کر دیا، اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ 15 کو کال کر دی گئی ہے، اور 15 جب کو کال کرنے کے بعد جو وہاں پہ پولیس والے آتے ہیں ان کے سامنے ایک علیحدہ ڈرامہ بنا دیا گیا کہ ہم جو ہیں وہاں پہ پسٹل لے کے گئے، ہم نے وہاں پہ ان کے ساتھ تشدد کیا، اور ایون میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ جو وہاں پہ لوگ تھے اس وقت، اس میں MC کے لوگ بھی تھے اور کچھ FECH کے جو سٹاف کے لوگ تھے وہ بھی تھے، اور گارڈ بھی تھے وہاں پہ۔ عرفان مجید صاحب بالکل میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ نے جو اپلیکیشن جمع کروائی، یہ اس کا ٹائم کیا تھا، دورانیہ کیا تھا، اور کیا اس اپلیکیشن کی کوئی آپ کے پاس ثبوت موجود ہے جو آپ نے ریسیونگ کروائی ہے؟ جی ماجد صاحب، اب آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی میں جو کرتے ہوں ہنسی بھی آئے گی کہ جب بھی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور اللہ کی حکمت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ ایسی غلطیاں کروا دیتے ہیں جو انسان جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے وہ پھانسی کا پھندا بن جاتے ہیں۔ تو ماجد صاحب میں نے جو اپلیکیشن سین تھی میں نے وہاں پہ ریمائنڈر دیا تھا، تو وہ انہوں نے مجھے 5 بجے وہاں ریسیو کر کے مجھے پکڑا دی۔ اس کی کاپی موجود ہے؟ جی میرے پاس وہ 3 کاپیاں موجود ہیں، اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں اور آپ اس چیز پہ ہنسیں گے کہ جو اس وقت واقعہ بتایا گیا کہ یہ 5 بجے آیا اور 5 بجے اس نے فائرنگ بھی شروع کر دی اور لوگوں کو مارنا بھی شروع کر دیا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرفان مجید ایک شخص ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ ریمائنڈر دے رہا ہے، اس کی ریسیونگ لے رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے وہ لوگوں کو تشدد بھی کر رہا ہے، مار بھی رہا ہے اور پسٹل بھی چلا رہا ہے۔ یہ اس بات کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ آپ جو FIR فرسٹ انویسٹیگیشن جو ہے یہ ہوتی ہے، انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا ٹائم دورانیہ کیا ہے؟ سر اس کا ٹائم بھی 5 بجے لکھا گیا۔ یہ کیسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے آپ کو ریسیونگ دی جا رہی ہے، 5 بجے ہی آپ کو جو ہے وہ FIR آپ کے اوپر جو ہے نا اندراج کیا جا رہا ہے، دونوں ایکول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے موبائل لے کے توڑ دیے گئے، موبائلوں کو توڑ دیا گیا، فارمیٹ کر دیا گیا، تو یہ اپلیکیشن کی ریسیونگ کہاں آپ کے پاس رہ گئی؟ یہ کس طرح آپ نے محفوظ کر؟ ماجد صاحب یہی تو ان سے بڑی جو ہے نا ان سے غلطی ہوئی ہے کہ اپلیکیشنز بھی مجھے دے دیں۔ اب یہ ان کی غلط فہمی کہہ لیں، ان کی بیوقوفی کہہ لیں، یا ان کی بہت زیادہ عقل مند جب بندہ ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بیوقوفی کرتا ہے، جس چیز کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھی اس چیز کو انہوں نے ایسا بنا کے بتایا کہ ہم پہ 2 FIR کروا دی گئیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ممبران کی سوسائٹی، یہ ہماری سوسائٹی ہے، جب سے یہ موجودہ مینجمنٹ آئی ہے، خاص طور پہ پچھلی مینجمنٹ جس کا تسلسل، جو پچھلی مینجمنٹ میں یہ جو کوارڈینیٹر تھا سیکرٹری صاحب، اس کے اندر جو ہے یہ سیکرٹری بنا ہوا ہے، اس نے تو پورے کا پورا بیڑا گرک کر دیا اس پورے سسٹم کا۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص
ایون کہ ہمارے ایک بہت سینئر دوست ہیں باسط اتار خان صاحب، انہوں نے بھی اسی طرح آواز بلند کرتے تھے، ان کے اوپر بھی انہوں نے پرچہ کروا دیا. اس طرح باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. قانون تو دیکھیں، قانون میں خامیاں موجود ہیں، اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی کرپشن بھی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا ادارہ ہی کرپٹ ہو. قانون ہمیشہ اپنا راستہ لیتا ہے اور سچائی لوگوں کے سامنے آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پورے اداروں کو جو ہے نا وہ یرغمال بنا لے. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ نے کبھی اپنے کوشش کی کہ اداروں تک آپ جو ہے نا وہ اپنی رودات کو لے کے جائیں، آئی جی اسلام آباد تک یا باقی جتنے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے آپ بتائیں کہ اس کی ایک شفاف انکوائری کروائی جائے؟ جی ماجد صاحب بالکل. اسی پچھلے ایک ویک کے اندر میں نے یہ آئی جی صاحب کے پاس بھی لے کے گیا اپلیکیشن، اور وہاں پہ میں نے مارک بھی کروائی ہے. انہوں نے مجھے نیکسٹ ویک کا ٹائم دیا. اسی طرح میں ایس ایس پی اسلام آباد کے پاس بھی گیا، انویسٹیگیشن کے پاس، ان کو میں نے پورا جو ہے واقعہ بتایا، تو انہوں نے بھی ٹائم دیا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا قانون کا سسٹم ہے وہ فی الفور ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم گیننگ ہوتا ہے. تو ہم نے وہ تمام پروسیجر کر لیا انشاءاللہ بہت جلدی. عرفان مجید صاحب وقت کی کمی ہے. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ جو آپ پسٹل کی بات کر رہے ہیں، جس پسٹل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ پسٹل لے کے گئے، آپ نے فائر کیا بقول دوسرا موقع بھی ہم نے سنا، ہم باقاعدہ ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں، اس پروگرام کے توسط سے بھی دعوت دیتے ہیں کہ سیکٹری صاحب اور جو اسسٹنٹ فائنانس سیکٹری اور باقی لوگ بھی وہ ضرور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں تاکہ اپنا موقع بھی ممبران کے سامنے رکھیں. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ جو پسٹل ہے وہ کیا آپ کا اپنا ذاتی پسٹل تھا، یا اس پسٹل کے اوپر جب آپ نے اس پسٹل کو پکڑ کے فائر کیا تو فنگر پرنٹس یا باقی چیزیں فرانزک کے لیے کیا پولیس نے یہ بھیجی ہیں چیزیں؟ اس پہ تھوڑا بتائیے. ماجد صاحب جب یہ مجھے تھانے لے کے جایا گیا تو میں نے وہاں پہ جا کے پوچھا کہ میرے پہ اپلیکیشن کیا ہے. تو وہ اپلیکیشن پڑھنے کے بعد میں نے فل فور جو ہے نا ساتھ ہی اپلیکیشن دے دی کہ اس کے اوپر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے فل فور لی جائے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے، جہاں سے ان ہوتے ہیں سوسائٹی، وہاں سے گیٹ سے لے کے وہاں پہ الائڈ بینک کے کیمرے لگے ہوئے، وہاں پہ دیکھے سامنے جو ہے وہ پلازا. میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ پسٹل کس کا تھا؟ ماجد صاحب یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب پولیس والے آئے ہیں دو شخص، تو اس وقت جو یہاں کا جو عملہ ہے انہوں نے اپنے پاس سے ایک پسٹل اٹھا کے ہمارے سامنے ان کو دیا ہے اور ان کو کہا کہ یہ پسٹل بھی ان کے اوپر ڈال دیں. عرفان مجید صاحب یہ کیسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پسٹل اٹھا کے دے دیا جائے؟ اس کے اوپر جو ادارے ہیں وہ فرانزک جب وہ اس کے اوپر کریں گے، جب اس کا وہ رپورٹ آئے گی تو اس کے اوپر آپ کے فنگر پرنٹس ہونے چاہیے، یہ چیزیں آپ کی ہونی چاہیے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں نے اپنی اپلیکیشن میں سب سے پہلے جو موقف ڈالا تھا کہ اگر یہ پسٹل ہمارے پہ آپ ڈال رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلے فرانزک کروایا جائے، اور ان کا جو موقف تھا جہاں پہ انہوں نے کہا. اچھا میرا دوسرا سوال بھی یہاں پہ ہے عرفان مجید صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل بھی توڑ دیے، آپ کو زدوں کو بھی کیا گیا، آپ کو مارا پیٹا بھی گیا، تو پسٹل کے اوپر جو ہے نا فنگر پرنٹس آپ کے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے گا. سر ہمارے پرنٹ کسی طور پہ بھی ہمارے آپ کہتے نہیں موجود، تو پھر یہ کیسے پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ کیوں نہیں اس کے اوپر آئے؟ ماجد صاحب یہ چیزیں جو ہے نا یہ عدالت میں یہ لوگ ثابت ہی نہیں کر پائے. ایون کہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ اس میں آپ کو انہوں نے فورس نہیں کیا کہ اس کے اوپر پسٹل کے اوپر آپ فنگر پرنٹ دیں یا کوئی ایسا؟ آپ جب آپ کہہ رہے کہ آپ کا موبائل بھی توڑ دیا گیا، مارا بھی گیا، تو فنگر پرنٹس لینا کون سا مشکل کام ہے؟ ماجد صاحب انہوں نے کوشش کی تھی، جو میرے باقی دو لڑکے تھے ان کے پاس، ان کو جب مارا گیا تو ان کو پسٹل پکڑانے کی بھی کوشش کی گئی کہ آپ اس کو پکڑیں، اور ان کو مارا بھی، کسی نہ کسی طرح ان کو پکڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی بہادر کے بچے تھے، انہوں نے اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ پسٹل جو ہے ہم پہ نہ ڈال دیا جائے. جی بہت شکریہ عرفان مجید صاحب. ناظرین یہاں پہ پروگرام کا جو ہے دورانیہ ختم ہو رہا ہے، وقت کی جو ہے نا کمی ہے، اسی تسلسل کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. اور عرفان مجید صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جو بھی تشدد ہوا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں، جس طرح عدالتیں موجود ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ادارے ہی انصاف دیں گے آپ کو. حکام بالا تک میں بلکہ آئی جی اسلام آباد سے ریکویسٹ کروں گا، انٹیریئر منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا، اور ہمارے جو بھی حکام بالا جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کسی عام شہری کی عزت کو مجروح کرنا، اس کی عزت نفس پہ ہاتھ ڈالنا، یہ بہت بڑا کرائم ہے. اس کی معاشرے کے اندر کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر واقعی یہ غلط بیانی کے اوپر یا غلط طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کو بھی مس گائیڈ کیا گیا ہے اور کچھ ایسا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے. اگر عرفان صاحب واقعی اس کے اندر قصوروار ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی اور بھی کڑا ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے، خاص طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیج
वहाँ पे मौजूद, ज़ाहिर बात है बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग है, इर्द गिर्द और भी कुछ इदारे होंगे, जगह होगी, इन आउट कैमरे होंगे, वहाँ से आप चेक किया जा सकता है कब ये तशरीफ़ लाए हो, किस वक्त का ये वकूआ है और इनके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। और इसी तरह बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग के अंदर CCTV फुटेज जो है ना उससे भी आप लिया जा सकता है। फिर सबसे बड़ी जो बात है वहाँ पे जो मोबाइल्स हैं उनकी जियो फेंसिंग और फ्रांजिक भी किया जा सकता है कि उस दौरानिए के दौरान वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं और मेरी तमाम FECHS के मेंबरान और जो मैनेजमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट है, खुदारा ये तशद्दुद का रास्ता, ये लोगों को नीचा दिखाने का रास्ता ये छोड़ दीजिए, अपनी अपनी ज़िद को छोड़ दीजिए। जो सच है वो कभी नहीं छुप सकता, उसको जितने भी आप ऊपर जो है ना पर्दे पहना लें। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से जो सेक्रेटरी FECHS है उनको दावत देता हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और अपने हक़ाइक़ सामने लेके आएँ। और इसी तरह जो असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनको भी मैं कहता हूँ, और ख़ास तौर पे हम ज़रूर कोशिश करेंगे, ये सोशल मीडिया के हमारे साथी भी हैं, इनके ऊपर एक तशद्दुद अगर हुआ है तो जो मुझे बताया गया है, मैंने इससे पहले इनसे बड़ी कंफर्म जो है ना वो मालूमात ली हैं कि इनके साथ वाकई जुल्म हुआ है। तो इसके ऊपर जब इंक्वायरी होगी तो मेरा ख़्याल है काफ़ी हक़ाइक़ जो है ना वो सामने आ जाएंगे। अगर वाकई ये गलत काम हुआ है तो इस गलती को सुधारने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे SP जो सिटी हैं और जो हमारे SSP ऑपरेशन है उनको ज़रूरत है कि पुलिस स्टेशन में कड़ी निगरानी की जाए, इस तरह के वाक़यात रूरमानी होने चाहिए। अगर हो सकता है तो उन लोगों को सज़ा भी देनी चाहिए, और इसकी एक शफाफ इंक्वायरी की डिमांड भी हम करते हैं। तो इसी के साथ माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।